सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, ये तो एविडेंट बात है कि पीटीआई अपने इंतखाबात में धांधली वाले मुतालबे से पीछे हट गई है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आज आया हुई है। ये तो जो मुज़ाकरात का राउंड हुआ था पिछले साल दिसंबर में हुकूमत के साथ, और हुकूमत का पूरा वफ्द जो बना था, मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और फिर पीटीआई की भी एक मुज़ाकराती कमेटी थी। तो उस दौरान ये चीज एविडेंट हो गई थी, क्योंकि कई सारे मुतालबात थे, जैसे कि 2024 के इलेक्शन के हवाले से उनके ऑडिट का जो मुतालबा था। ये एक बहुत बड़ी बुनियाद था इस बात की। और ये पूरी चीज से उस वक्त भी पीटीआई पीछे हट गई थी। उस पूरे मुज़ाकरात में इस मुतालबे का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं था, और भी सारे ऐसे मुतालबात कई मिसिंग थे। सो मच हो कि जो रिजर्व सीट वाला भी जो मुतालबा था वो भी उसके अंदर नहीं था उस मुज़ाकराती राउंड में। सिर्फ उसमें ले दे के जो कुछ रह गया था वो ये था कि 26 नवंबर पे और 9 मई पे जुडिशल कमीशन का कयाम हो जाए, और ये कुछ एक आध मुतालबा था जो वहां पर वैलिड था, और ये कि रिहाई, जो पीटीआई के पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई के हवाले से बात थी। तो ये तो जो मुतालबा इटसेल्फ इलेक्शन के ऊपर या सिस्टम निजाम पे था, वो तो उससे तो पीटीआई उस वक्त भी पीछे हट गई थी, और ये बात तब से मतलब एक ऑब्वियस बात है ना, एक एविडेंट बात है कि ये चीज थी। अच्छा, इस मामले पे एक बहुत अहम जो बात है या इंकशाफ है आप समझे, वो जेयूआई ने किया है, क्योंकि जेयूआई के जो हमारे सोर्सेज हैं और बहुत उनके दरीना लोग हैं, लीडरान हैं, वो ये बात करते हैं कि पीटीआई को कहा गया है कि अगर आप 2024 के इलेक्शन ऑडिट की बात करेंगे तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप आधा तीतर आधा बटेर वाली पॉलिसी पे चलें। फिर आपने इलेक्शन ऑडिट आपने केपी में भी होने देना है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, जहां पर सबसे बड़ा जो क्लेमेंट है धांधली का वो है जेयूआई। और जेयूआई का सबसे बड़ा क्लेम है पख्तूनख्वा में कि हमारी सीटें छीनी गई हैं और हमारे साथ धांधली हुई है, बल्कि हमारे लोगों पे बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में बाकायदा दहशतगर्दों के हमले हुए हैं, जिसकी वजह से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कैंपेन में भी नहीं मिली थी। तो ये जो मुतालबा है, ये जेयूआई का सबसे बड़ा मुतालबा पख्तूनख्वा में है। तो पीटीआई को ये बेसिकली इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि पीटीआई, ऑल्दो ये कि गंडापुर साहब कहते हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली भी कहा है ये अपने पख्तूनख्वा असेंबली में एक दफा खिताब करते हुए, कि वो पख्तूनख्वा में जिस हल्के को बोलेंगे वो खुलवाएंगे। लेकिन ये बात लेटर एंड स्पिरिट में जो केपी की गवर्नमेंट है पीटीआई की, वो लागू नहीं करती है। और ये बात जेयूआई के बहुत रिलायबल जो लोग हैं वो ये बात बताते हैं, बतौर सोर्स हमें ये बात उन्होंने बाबर कराई है कि जब ये जो धांधली के हवाले से जो खास तौर पे पीटीआई की शिकायत है, उस पे हम लोग उनको बहुत बड़ा क्लियर कट बता चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि बाकी सारे सूबों में, वफाक में सारे हल्के खोलें और सब कुछ आप निजाम को उलट पुलट कर दें, लेकिन हाँ पख्तूनख्वा में किसी हल्के को हाथ ना लगाया जाए। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले अगर कोई हल्का खुले तो उसमें पख्तूनख्वा की असेंबली भी आएगी और वहां पर भी इलेक्शंस, पूरे सूबे में इलेक्शन का ऑडिट होगा। ये कहते हैं एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से पीटीआई इस मुतालबे से बैक ऑफ कर गई है। मतलब इसमें जो ये वाला आंसर है ना डील का, कि कुछ हो रहा है या ये चीज, ये तो अभी की आज की होने वाली बातें हैं ना। लेकिन ये मैं आपको पिछले गुज़िश्ता साल दिसंबर का हवाला दे रही हूँ कि उस वक्त भी ये सब की हमारी याददाश्त में बहुत ताजा बात है। मैं याद कराना चाहती हूँ कि दिसंबर में भी जो मुज़ाकराती कमेटी बनी थी उसमें भी पीटीआई ने ये मुतालबा नहीं रखा था। धांधली इल्जामात को लेकर वो हर चीज से अपने वो पीछे हट गए थे, और उसकी एक बहुत अहम वजह मैंने जैसे अर्ज किया पख्तूनख्वा का एंगल है, क्योंकि अगर कोई चीज होती है तो उसमें पख्तूनख्वा को भी क्योंकि उसी लपेटे में लिया जाएगा, और ये पीटीआई की पख्तूनख्वा में जो गवर्नमेंट है उनको ये चीज बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, गिवन द फैक्ट कि उनके अपने हुकूमत में बहुत सारे इख्तलाफात हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, धड़े हैं पीटीआई के। तो इस सूरत हाल में तो कतन ये पीटीआई को कबूल नहीं है कि वहां पर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत के ऊपर किसी भी तरह से कोई उनकी गवर्नमेंट पे कोई आंच आए। देखिए, आलिया हमजा साहिबा की जो गिरफ्तारी है, ऑल्दो ये कि उनको पिछले बाकी सारे केसेस में उन्होंने अपनी बेल्स की हुई है, महफूज की हुई है, उनकी सारी जमानतें सिक्योर हैं, और उसके बाद भी उनकी जो गिरफ्तारी है जाहिर है इसी वजह से हुई है ताकि वो अब मजीद लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने से वो उनको रोका जाए। मैं एक बात का बड़ा मुखलिसाना तौर पर उसको एक बात कहना चाहती हूँ आलिया हमजा के हवाले से, कि जब से उनकी जेल से रिहाई हुई है तो उन्होंने पार्टी को बिलखुसूस पंजाब में
اکٹھا کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ بہت ایک اہم بات ہے. دا کریڈٹ مسٹ بی گیون ویئر ڈیو. جو ان کے حوالے سے بات ہے وہ صداقت سے کرنی چاہیے. انہوں نے جیل سے جیسے ہی وہ باہر آئی ہیں انہوں نے اپنی پارٹی میں بالخصوص پنجاب میں ایک نئی جان پھونکی ہے، اور وہ بہت اچھے سے اپنی پارٹی کا انتظام لے کر چل رہی ہیں. انہوں نے لوگوں کو خاصا اکٹھا کیا، بلکہ 23 مارچ کو بھی انہوں نے اچھے ایک شو کا مظاہرہ کیا. آپ کو پتا ہے پنجاب میں یہ چیزیں اور زیادہ مشکل ہیں، کیونکہ وہاں پر وفاق سے بھی زیادہ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں کہنا چاہتی ہوں، پی ٹی آئی اسپیسیفک اگر بات کروں میں تو وفاق سے بھی زیادہ جو وہاں پنجاب میں جو گورنمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہاسٹائل ہے، مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ. تو وہاں پر یہ چیزیں اور زیادہ مشکل ہیں. اس مشکل حالت میں بھی عالیہ حمزہ صاحبہ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور میں بالکل اس بات کو ایڈمٹ کرنے سے بالکل نہیں کتراؤں گی کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے جو مرد حضرات رہنما ہیں ان سے کئی زیادہ بہتر پرفارم کیا ہے، آؤٹ پرفارم کیا ہے. اور وہ بہت کیونکہ جب وہ جیل سے باہر آئی تھیں اور ان کی رہائی ہوئی تھی تو بہت جو چند لوگ تھے جن سے انہوں نے رابطہ کیا تھا ان میں سے ایک میں تھی. میری ان سے ایک بہت طویل اس معاملے پہ ان سے ایک بہت طویل گفتگو ہوئی تھی عالیہ صاحبہ سے. اور میں چونکہ پہلے بھی دیکھتی آئی ہوں کہ وہ نا ایک بڑی کنوکشن کے ساتھ وہ جس بھی چیز پہ کوئی بلیو کرتی ہیں، جس بھی چیز کی وہ ماننے والی ہیں، جیسے عمران خان صاحب کی، پی ٹی آئی کی، وہ ان میں نا ایک کنوکشن ہے بہت زیادہ. تو وہ ان کی وہی کنوکشن. اہم بات یہ ہے کہ اتنے عرصہ جیل کاٹنے کے بعد بھی ان کی اس کنوکشن میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی ہے، بلکہ ان کی کنوکشن بہتر ہی ہوئی ہے. اور بالکل میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو مرد رہنما ہیں، میں اس معاملے میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں کرنا چاہتی، بٹ obviously جب when it comes to this کہ آپ باہر جا کے گراؤنڈ پہ اپنے پارٹی کے لیے کتنا آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، کتنا موبیلائز کر رہے ہیں، تو میں although اس بات کی بالکل بھی میں فیور میں نہیں ہوتی ہوں کہ کسی بھی چیز کو ایک مرد اور عورت کے پیمانے پہ پرکھوں، لیکن ظاہر ہے اس معاملے پہ مردوں سے کیونکہ وہ ظاہر ہے فزیکلی زیادہ ایفرٹ ڈال سکتے ہیں، ان سے زیادہ توقعات ہوتی ہیں، تو اس لیے ایک فطری سا موازنہ بن جاتا ہے. تو وہ میں بالکل یہ بات مانتی ہوں کہ عالیہ صاحبہ اپنے پارٹی کے جو مرد رہنما ہیں ان سے کئی زیادہ سرگرم نظر آتی ہیں، ان سے کئی زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں. انہوں نے واقعی ہاسٹائل ترین حالات میں پنجاب گورنمنٹ کی ناک کے نیچے رہتے ہوئے انہوں نے اپنی پارٹی کو موبیلائز کیا ہے. یہ بہت مشکل ٹاسک ہے، پھر بھی انہوں نے گیون دا سرکمسٹانسز انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے. اور یہ بالکل دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس سے بھی ایک بات کو میں اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ایک اکیلے طور پر اتنا کچھ کر پا رہی ہیں. میں آپ کو ایک بہت انسائڈر بتاتی ہوں پی ٹی آئی کا، جو مجھے ان کی پارٹی نے، عالیہ صاحبہ نے نہیں لیکن ان کی پارٹی سے مجھے کسی ایک بہت اہم بندے نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کی اپنی پارٹی میں اس وقت جو قیادت میں بیٹھے جو چند لوگ ہیں ان میں سے ایک بندے سے عالیہ حمزہ صاحبہ کے بالکل اچھے تعلقات نہیں ہیں، اور وہ عالیہ صاحبہ کے کافی مخالف بھی ہیں. تو یہ مجھے بہت اہم بات ان کی پارٹی کی طرف سے ایک فیڈ بیک آیا ہے. سو آئی تھنک اس طرح کی مخالفت مطلب یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے، فیکٹر بہت بڑا ہے کہ آپ دیکھیں اگر پارٹی کی اپنے قیادت کی طرف سے مخالفت ہو تو تب بھی مطلب یا رفٹ بھی ہو، چلیں رفٹ کی صورتحال بھی ہو، تب بھی یہ چیزیں اچیو کر پانا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس کے باوجود بھی شی ہیز ڈن اٹ. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اگر ایک سوچنے کی بات ہے کہ اگر ایک خاتون اتنا ڈفرنس بنا سکتی ہیں صرف اس لیے کہ اگر وہ اپنی کنوکشن سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور جو بھی ہے مشکل ترین حالات کے باوجود بھی ان کی کنوکشن اپنی جگہ سٹرونگ ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر پی ٹی آئی کے دیگر رہنما جو کہ ویسے پروگرامز وغیرہ میں وہ بہت آگے بڑھ کر اپنی پارٹی کا دفاع کرتے ہیں، ان سے آپ تقاریر کروا لیں، وہ تقاریر میں بہت بڑے چیمپئن ہیں، لیکن جب گراؤنڈ میں چیزیں آتی ہیں، جب آن گراؤنڈ پرکھنے کی بات آتی ہے تو وہ لوگ آپ کو میدان سے باہر نظر آتے ہیں. میں اس لیے کہنا چاہ رہی ہوں یہ بات کرنا اہم ہے کہ اگر اندازہ لگا لیں کہ if one woman can make this difference، تو اگر ان کے ساتھ اور ان کے پارٹی کے لوگ رہنما اسی طرح سے آن گراؤنڈ شوز پہ، پروگراموں میں، ٹھنڈے اے سی والے کمروں کی بات نہیں کر رہی، میں آن گراؤنڈ بات کر رہی ہوں، اگر ان کی پارٹی میں آن گراؤنڈ لوگ اسی طرح سے ایک دو بھی ان کے ساتھ اگر مل جائیں اور کام کر رہے ہوں اور اس کنوکشن کے ساتھ کر رہے ہوں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ شاید یہ پارٹی کافی کچھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر سکتی ہے. دیکھیں کینالز کا جو مسئلہ ہے وہ دن بدن اور زیادہ الجھتا جا رہا ہے. اس میں حکومت کی طرف سے جو التوا ڈالا جا رہا ہے، یا پی ایم ایل این کی طرف سے شڈائے سے جو اس میں اس بات میں ڈیلے ڈالا جا رہا ہے، اس سے معاملہ اور بگڑ رہا ہے اور زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، بھروسے کا فقدان آتا جا رہا ہے. جو زبانیں ہیں وہ دونوں طرف سے زیادہ تلخ ہوتی جا رہی ہیں. میں حوالہ دینا چاہوں گی بلاول صاحب کی سپیچ، تو ظاہر ہے وہ چیئرمین ہے پارٹی کے، ان کی سپیچ سب نے سنی ہے، اور ان کی سپیچ اس لیے زیادہ
ایک جسے کہتے ہیں نا اٹینشن کا باعث ہے. بٹ دیگر رہنماؤں کی طرف سے آپ سنیں, آپ سعد رفیق صاحب کا جواب دیکھیں جو انہوں نے جواب دیا ہے, اور انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سسٹم کا بینیفیشری ہے انہوں نے بلکہ زرداری صاحب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ صدر آفس بھی جو ہے صدر مملکت بھی اگر ایک چیز کا بینیفیشری ہے, اور اگر صدر مملکت تک اگر کسی چیز کا بینیفٹ جا رہا ہے تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو رہی ہے اور اس میں مطلب ہم لوگوں کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ وہ وزارتوں کو لات مارتے ہیں, باقاعدہ ان کے یہ الفاظ تھے. تو اس پہ سعد رفیق صاحب نے بھی بہت سخت, میں سمجھتی ہوں, ٹویٹ کر کے رد عمل دیا ہے, اور دونوں طرف سے جو ہے نا ہیٹ بڑھتی جا رہی ہے. اور سعید غنی صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی بڑی قابل ذکر ہے. انہوں نے باقاعدہ, میں بلکہ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ایک طرح سے نا آپ سمجھیں فوج پہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کافی تنقید کی ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کر کے تنقید کی ہے سعید غنی صاحب نے اپنے حالیہ بیان میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ادارہ ریاست نہیں ہوتا, یہ بات انہوں نے کی ہے. اور اس لیے, اور یہ مطلب ایک بڑی اہم باتیں ہیں جو کہ آپ سمجھے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو انٹینسٹی کو بڑھا رہی ہیں. میرے خود ساتھ مجھے یہ بات پیپلز پارٹی کے کئی لوگ بتا چکے ہیں. آپ کو پتا ہے ود ان دا پیپلز پارٹی آلسو اس معاملے پہ کافی رفٹ پایا جاتا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی سائڈ سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں اور کچھ ایسے مطلب آوازیں ہیں, لیڈران ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لینا چاہیے, اور کینالز والے مسئلے پر ان کو یہ سمجھ نہیں پڑی کہ 1-2 کینالز پہ پرابلم ہے یا 6 کینالز پہ پرابلم ہے, کتنے کینالز کے اوپر پرابلم ہے. یہ پیپلز پارٹی کے ود ان دا پیپلز پارٹی بھی اس معاملے پہ کافی رفٹ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف 2 کینالز پہ پرابلم ہے, لیکن جب میں نے جو بلاول صاحب کے جو قریب لوگ ہیں, میں نے ان بڑے ٹاپ لیڈران سے بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سارے کینالز پہ پرابلم ہے. جتنے بھی کینالز انڈر گرین پاکستان انیشیٹو جو سندھ کے اندر فال کرتے ہیں, ہمیں سب میں پرابلم ہے, ہمیں یہاں پر اور زیادہ کینالز نہیں چاہیے. یہ بات ان کی طرف سے ہو رہی ہے. تو مطلب ایک بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے ود ان دا پارٹی بھی, ان کو سب سے پہلے اپنے اندر بھی تھوڑی کلیئرٹی لانی چاہیے, اپنے لیڈران کو بھی بتانا چاہیے کہ ان کو کس چیز پہ پرابلم ہے, کس پہ نہیں ہے. اور اگر ان کا کوئی ایسا لیڈر ہے جو کہ اپنی پارٹی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ نہیں, پارٹی کی جو قیادت ہے, جیسے بلاول صاحب ہیں, ان کو تو سارے نہروں پہ پرابلم ہے لیکن مجھے صرف 2 نہروں پہ یا 1 نہر پہ پرابلم ہے, تو اگر کوئی پارٹی پالیسی کے علاوہ بھی بات کر رہا ہے تو یہ بھی اس کو کیٹیگوریکلی کلیئر کرنا چاہیے کہ میری اپنی پارٹی کی قیادت کا یہ خیال ہے لیکن میری سوچ اس سے برعکس ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یا یہ سمجھتی ہوں. تو ود ان دا پیپلز پارٹی آلسو میں یہ بات جانتی ہوں, میں نے ان کے کئی لوگوں سے بات کی ہے, ود ان دا پیپلز پارٹی آلسو یہ کنفیوژن ایگزسٹ کرتی ہے کہ کتنے کینالز پہ پرابلم ہے. لیکن بلاول صاحب کے قریب جو لوگ ہیں وہ سارے یہ بات بتاتے ہیں کہ بلاول صاحب کو بالخصوص جو وہ بار بار اعتراض کر رہے ہیں اور سخت بیانات دے رہے ہیں, ان کو سب کینال سے پرابلم ہے. بہرحال زرداری صاحب کے جو کلوز لوگ ہیں ود ان دا پارٹی, ان کی سوچ بالکل الگ ہے. وہ یہ والی بات کرتے ہیں کہ نہیں, چند کینالز کا مسئلہ ہے اور جو ایشو ہے وہ ابھی بھی حل ہو سکتا ہے. ویئر ایز میں یہ بات بتاتی چلوں کہ جو بلاول صاحب سے زیادہ لائک مائنڈیڈ گروپ ہے پارٹی میں, جو ان سے زیادہ قریب ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میک اور بریک سچویشن ہے. اس معاملے پہ ہم لوگ حکومت سے بڑا سنجیدہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے اور ہم 1 منٹ کا بھی انتظار نہیں کریں گے. مراد علی شاہ صاحب بھی اس پہ خاصے خفا ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کے خطوط کا بھی جواب نہیں دیا, اور 14 ماہ سے جو ہے وہ CCI کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا. اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ PMLN کے لوگوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی جو مرضی ہو, آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے اپروو کیا, گرین پاکستان کی میٹنگ میں پریزیڈنٹ بیٹھے تھے, انہوں نے اپروو کر دیا تھا, پھر وہ بعد میں بیک آف ہو گئے, واٹ ایور اٹ از, بٹ کانسٹیٹیوشن آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے ہر 3 مہینے میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلانا ہے, تو آپ کیوں نہیں بلا رہے؟ 14 ماہ کیوں ہو گئے؟ یقین کیجئے کہ PMLN کے کسی بھی رہنما کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے. اور جب ہم آف دا ریکارڈ پوچھتے ہیں تو وہ باقاعدہ ہمیں یہ کہتے ہیں, کچھ اشارہ اس طرح کا کرتے ہیں کہ ہم مطلب مانتے ہیں, ایک طرح سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ جان بوجھ کر CCI کا اجلاس نہیں بلا رہے. ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ وہ CCI کے اجلاس کے لیے اتنا شور و واویلا کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم نہیں بلا رہے. مطلب وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں. بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ PMLN کے بھی لیڈران کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے ان کی پارٹی لیڈرشپ کی. بٹ یہ بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ اس بات کا کوئی جواب بھی PMLN کے تمام تر جو لوگ ہیں CCI کے حوالے سے جب آپ پوچھیں تو اس بات کا جواب دینے سے وہ بہرحال گریزاں ہیں. اور جو میں نے پچھلے ویلاگ میں یہ بات آپ سے کی تھی کہ جو PMLN کے لوگ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں کانفیڈنس ہے یہ کہیں بھی نہیں جائیں گے, مجھے لگتا ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ان کو
پیپلز پارٹی کی ان باتوں کو سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ جو بلاول صاحب کے جتنے لوگوں سے میں بات کرتی جا رہی ہوں سب ایک آواز ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو صرف دھمکیاں لگا رہے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے. ہم ہر صورت اپنی بات پر عمل کریں گے اگر انہوں نے ابھی بھی ہمارے ساتھ ہماری باتوں کو انسنا کرنے کا جو رویہ ہے وہ اگر جاری رکھا تو.